आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अपने घर से निकलकर अपना एक कोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर न सिर्फ अपने इत्तेहाद बल्कि सियासी शऊर का सबूत भी देंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि जिसका जिक्र अभी कोरटला के मजलिस के सदर ने किया कि ख़ास तौर से आप तमाम को इस बात की काफ़ी शिकायत है कि तहसील का दफ्तर शहर से कई किलोमीटर दूर है और ख़ास तौर से गरीब अफराद को दफ्तर दूर रहने से तहसीलदार का काफ़ी मुश्किलात इनको पेश आती हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और मुतालिका मिनिस्टर से भी मैं मुलाकात करके इस बात की उनसे गुजारिश और मुतालबा करूँगा कि तहसील के दफ्तर को शहर में लाकर यहाँ पर जो म्युनिसिपल का दफ्तर है वहाँ पर उसको मुंतकिल किया जाए। दूसरी बात जिसका जिक्र अभी सदर साहब ने किया कि कोरटला में 30 मसाजिद हैं, सिर्फ 10 मसाजिद में तनख्वाहें आ रही हैं और पिछले 2 महीने से भी वो तनख्वाह नहीं आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला क्योंकि अभी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, 25 तारीख के बाद मैं खुद इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से और वजारत अक़लियती बहबूद के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करके इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी करूँगा। तीसरी बात कि मुस्लिम शादी खाने की अब तक काम तकमील को नहीं पहुँचा। अब ये ऐसा है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं और ख़ास तौर से जो मुतालिका रुकन असम्बली है, ये काम वो खुद करवा सकते हैं और शायद ज़्यादा मसरूफ़ है किसी और चीज़ में। दूसरा ये कि मुस्लिम कोरटला में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली इस सिलसिले में पूरी नुमाइंदगी करेंगे और सरकारी मकानात में इमाम और मौज़म के लिए भी उनको मिलना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, मैं इसकी तायीद करता हूँ। और महल्ले हाजीपुरा में पीने के पानी की किल्लत है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के ये अरकान बल्दिया की कामयाबी के बाद जितने मसाइल हैं आपके, उसको हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक और अहम बात, मैं इस बात का इक़रार करता हूँ कि जब असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बरसर इक़्तिदार जमात की तायीद का ऐलान किया था। पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपसे दरख्वास्त और अपील की थी कि बीजेपी को रोकने के लिए तेलंगाना में आप बरसर इक़्तिदार जमात के उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपील को आप तमाम ने कबूल किया और तेलंगाना में दोबारा TRS की हुकूमत बनी। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी हद तक जो पूरे मुल्क में बीजेपी को कामयाबी मिल रही थी, हमने किसी हद तक बीजेपी की कामयाबी को तेलंगाना में रोका। ये एक बल्दिया का इलेक्शन है और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस की अपील पर तो आपने असम्बली और पार्लियामेंट में अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज मैं खुद आपके दरमियान में आकर, कोरटला शहर में आपके दरमियान में आकर, आपके सामने खड़े होकर हमारी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि इस बल्दी इंतखाबात में आपको अपनी जमात, अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट देने की मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। हमने जो भी करना था असम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में किया। अब ये बल्दिया के इंतखाबात हैं
اور یہاں پر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی ایک سیاسی آواز، آپ کی سیاسی قیادت مضبوط ہو، تاکہ وہ حکومت کے سامنے جا کر آپ کے مسائل کی بے باک ترجمانی کر سکے، آپ کے مسائل کو حل کر سکے۔ اور جمہوریت میں ضروری ہے کہ آپ کی ایک سیاسی پہچان بھی ہو۔ الحمدللہ پچھلے 70 سال سے مجلس اتحاد المسلمین عوام کی خدمت کرتی آئی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین مجلس پر الزام لگاتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت ہے، یا پھر یہ تلنگانہ کے حد تک محدود ہے، یا پھر یہ پورا حیدرآباد کے پرانے شہر کے گلی کوچوں میں، یا پھر تلنگانہ کے کسی بڑے شہر کے پرانے شہر کے حد تک محدود ہے، آج اللہ نے ان تمام لوگوں کو دکھا دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات میں دوبارہ 2 اراکین اسمبلی مجلس کے کامیاب ہو کر جاتے ہیں، ایک مالیگاؤں سے اور ایک دھولیا سے۔ اور 5 سال پہلے مجلس کے امیدوار 3 مقامات پر دوسرے نمبر پر آئے تھے، آج الحمدللہ مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات میں 6 مقامات پر مجلس کے امیدوار دوسرے نمبر پر آئے۔ نہ صرف یہ بلکہ مہاراشٹرا میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تو اورنگ آباد کے تاریخی پارلیمانی سیٹ پر مجلس کے امیدوار جناب امتیاز جلیل نے شیو سینا کے 30 سال کے ایم پی کو ہرا کر وہاں پر اورنگ آباد میں مجلس کے پرچم کو بلند کیا۔ مہاراشٹرا میں مجلس کے 100 سے زائد اراکین بلدیہ بھی منتخب ہوئے، سرپنچ بھی مجلس کا مہاراشٹرا میں منتخب ہوا، اور وہیں پر بہار کے پارلیمانی انتخابات میں کشن گنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے جناب اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں، انہوں نے بحیثیت امیدوار کشن گنج کی پارلیمانی سیٹ سے مقابلہ کیا، تو اختر الایمان صاحب کو وہ کامیابی نہیں ملی، مگر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 3 لاکھ ووٹ اختر الایمان کو ملے۔ اور 2 مہینے پہلے جب کشن گنج کے اسمبلی کا بائی الیکشن ہوا، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار نے بی جے پی کو ہرا کر وہاں پر کشن گنج کے اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ بہار کے اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ بحیثیت ایم ایل اے پہلی مرتبہ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے 40 سے زیادہ اراکین بلدیاں ہیں۔ مجھے یہ بتاتے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کل بلند شہر میں ایک بلدی وارڈ کا بائی الیکشن تھا، وہاں پر مجلس کے امیدوار نے سماجوادی پارٹی کے امیدوار کو قریب 500 ووٹ سے شکست دے کر وہ بلدی وارڈ کی سیٹ ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اتر پردیش میں عنقریب میں 1.5 سال میں اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، اللہ نے چاہا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اتر پردیش سے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کامیاب ہو کر اتر پردیش کے اسمبلی میں جا کر غریب اور مظلوم عوام کی آواز بنیں گے۔ کرناٹکا میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جو انتخابات ہوں گے، خاص طور سے گلبرگہ اور بیدر میں، بیجاپور میں، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لہرائے گا۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی شہر ہے، یہی ریاست ہے، یہی سرزمین ہے جہاں پر آپ کے ہمارے بزرگوں نے مجلس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی محنتیں کی، جستجو کی، ایسے وقت میں مجلس کی ذمہ داری کو قبول کیا جب لوگ ڈرتے تھے مجلس کے جلسوں میں یا مجلس کا پرچم اٹھانے کے لیے۔ میں آج کے جلسے سے ان تمام مجلس کے مرحومین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. کیونکہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑا ہے، اور اگر اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ بولنے کی جو جسارت کر رہا ہے، تو صرف اللہ کا کرم ہے اور ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، جو آج ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ورنہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ جو قربانیاں اور محنتیں آج سے 40-50 سال پہلے کی گئی وہ اسد الدین ان کو کرنا ہے، تو یقین جانیے نہ مجھ میں ہمارے بزرگوں کی طرح ایسا جذبہ ہے، نہ اخلاص مجھ میں اتنا ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھا کہ بے نفس ہو کر بعض وقت تو گمنامی میں انہوں نے مجلس کے لیے کام کیا. الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. وہ ہمارے پاس ہندوستان کی بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 2 اراکین پارلیمان ہیں، مگر یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ 2 اراکین پارلیمان ہیں، مگر جب ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کسی بل کے اوپر، کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو ملک اور میڈیا اور حکومت اس کا نوٹ لیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا. جب اس مودی کی حکومت نے آج سے 6 مہینے پہلے دوبارہ ٹرپل طلاق کے قانون کو لایا تو میں نے ایوان پارلیمان میں اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب اسپیکر صاحب، میں نے 3 مرتبہ اس بل کی مخالفت کی اور زندگی بھر اس بل کی مخالفت کرتا رہوں گا. اور جذباتی تقاریر نہیں کرتے بلکہ ہم دلائل کے ساتھ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. ایوان پارلیمان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہماری سمویدھان، ہمارے دستور کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ کیسے مودی کی حکومت نے ٹرپل طلاق کے نام پر، مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے نام پر ان کو کمزور بنانے کا ایک قانون بناتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی پارلیمنٹ میں دہشت گردی کا وہ کالا قانون جس کو دنیا UAPA کے نام سے جانتی ہے، جب اسی حکومت نے اس میں ترمیم کر کے اس قانون کو پیش کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوان پارلیمنٹ کے ریکارڈز آپ کے سامنے ہیں. بہت سی جماعتیں ہیں، مگر صاف اور کھلے طور پر اگر کسی نے اس دہشت گردی کے قانون میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کی مخالفت اگر کسی نے کی تو مجلس اتحاد المسلمین نے کی. ہم نے حکومت کو، ایوان کو بتایا کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں جس کے ذریعے دلی میں NIA کا ایک انسپیکٹر ایک لسٹ جاری کر سکتا ہے جس میں کورٹلا کے زید بکر کا نام لکھ کر وہ لسٹ کو جاری کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی لسٹ ہے اور یہ دہشت گرد ہے. دلی میں بیٹھا ہوا کوئی NIA کا انسپیکٹر ایک آرڈر جاری کر سکتا ہے جس کی بنیاد پر کسی کی بھی جائیداد کو ضبط کر لیا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس جائیداد کو دہشت گردی کے فروغ یا دہشت گردی کے کام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بتایا کہ ہمارے وطن کی تاریخ یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گردی کے قانون بنائے گئے وہ دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے، مگر سب سے زیادہ اس قانون کے ذریعے استحصال ہوا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مس کیریج آف جسٹس ہوا، تو دلتوں کے خلاف ہوا، مسلمانوں کے خلاف غلط استعمال کیا گیا، آدیواسیوں کے خلاف استعمال کیا گیا. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بتایا، نام لے کر بتایا، ان بچوں کا نام لے کر جن کی زندگیاں برباد ہو گئی تھیں، 8-8 سال 10-10 سال جیل میں گزارنے کے بعد جب کورٹ ان کو بری کرتی ہے تو زمانہ ان کو بھول جاتا ہے، معاشرہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مگر آپ کو جان کر تکلیف بھی ہوگی، بلکہ آپ کو جان کر یہ حیرت بھی ہوگی کہ جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا یہی کانگریس پارٹی نے BJP کی تائید، جب یہ دہشت گردی میں ترمیم کا قانون بن رہا تھا اس قانون کی تائید کانگریس پارٹی نے کھلے عام کی.
میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اسپیکر چیئر پر ایک محترمہ بیٹھی تھی، میں نے کہا محترمہ چیئرمین صاحبہ، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ یہی دہشت گردی کے قانون میں کسی کانگریس کے بڑے لیڈر کو بک کیا جائے، وہ 5-6 سال جیل میں سڑ کر جب نکلے گا تبھی ان کو پتا چلے گا تکلیف کس کو کہتی ہے۔ تو کانگریس کے لوگ بڑے ناراض ہوئے، بڑا کوہرام مچائے، ہے مٹھی بھر مگر 2 کا بھی مقابلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری دوغلی پالیسی ہے کہ تم ووٹ لیتے وقت تو بڑی ہمدردی دکھاتے ہو، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، مگر جب مجھے میرے نوجوانوں کو ان کی جوانی کو برباد کرنے کا قانون یہاں پر بنتا ہے تو تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر حکومت کی تائید کرتے ہو، اور جب مسلم محلوں میں آتے ہو، دلتوں کی بستیوں میں آتے ہو یا آدیواسیوں کے گاؤں کو جاتے ہو تو وہاں پر تمہارا ایک الگ رنگ دکھنے میں آتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ان کے چہرے ہیں کہ اقتدار پر رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم سے دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، حکومت کی مدد کی جاتی ہے اس طرح کے کالے قانون بنانے کے لیے۔ پارلیمنٹ میں وہ بھی قانون آپ نے دیکھا جو آج سارے ملک میں ایک احتجاج ہو رہا ہے۔ ہندوستان بھارت کی ہر ریاست میں عوام احتجاج کر رہی ہے، شہریت کے قانون کو جو مودی کی حکومت نے بنایا اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ دلی میں ہو رہا ہے، اتر پردیش میں، مہاراشٹر میں، تلنگانہ میں، آندھرا میں، چنئی میں، بلکہ ملک کے بڑے بڑے حصوں میں، ریاستوں میں اس قانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہم نے پارلیمنٹ میں اس قانون کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس پارلیمانی الیکشن سے پہلے بھی جب اس طرح کا CAA کا قانون لایا گیا تھا مجلس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اب جب حکومت نے اس قانون کو لایا تو ہم نے دلائل دے کر حکومت سے پوچھا، یہ جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں، یہ قانون اگر بنے گا تو ہم کو نازی جرمنی میں جو شہریت کا قانون بنا تھا اس کی یاد دلائے گا۔ میں نے ہوم منسٹر وزیر داخلہ کے تعلق سے اسپیکر صاحب کے سامنے یہ کہا تھا کہ جناب اسپیکر صاحب، آپ وزیر داخلہ جناب شاہ کو بچائیے ورنہ تاریخ میں ان کو ہٹلر کے نام سے جانا جائے گا۔ اسپیکر صاحب نے ایوان کی کارروائی سے میرے اس جملے کو ریکارڈ سے نکال دیا اور ریکارڈ سے باہر ہے، مگر آپ کو بتانے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، اسپیکر نے جو فیصلہ لیا میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ جب اس بل پر بحث کا موقع ملا تو میں نے ایوان کو بتایا، وزیر داخلہ جناب شاہ بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے دستور، ہمارے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اس کے خلاف ہے۔ ہمارے سمویدھان میں، ہمارے دستور میں میری عزتدار ماں اور بہنوں، مساوات کا جو دفعہ ہے، دفعہ 12، دفعہ 14 جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ میں شمار کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی حکومت ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو مساوات کے خلاف ہوگا۔ میں نے آرٹیکل 14 اور دفعہ 21 کا حوالہ دیا۔ سپریم کورٹ کے کیسز ہیں، بمبئی کا جج فیصلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیشوانندا بھارتی کا فیصلہ ہے، خود یہ جو ٹرپل طلاق کا فیصلہ آیا شاعرہ بانو کا، اس میں ججز نے کہا کہ اگر مساوات کا ٹکراؤ مذہب سے ہوگا تو مساوات حاوی ہوں گے۔ میں نے تمام حوالات دیے اور ان حکومت سے پوچھا کہ آخر آپ کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر ہم جرم کیا کیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو آپ ہم کو اس قانون سے مستثنیٰ رکھتے ہیں؟ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے کوئی مسلمان نہیں آئے گا، مجھے غم اس بات کا ہے کہ جس ملک کے لیے، جس سرزمین کے لیے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے خلاف ہم تمام بزرگوں کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ کبھی ٹیپو سلطان نے اپنی جان کو قربان کیا تو کبھی بنگال کی سرزمین پر
ہمارے بزرگوں نے جنگیں لڑی انگریزوں کے خلاف، تو کبھی سن 57 کی جنگ آزادی میں ہمارے معزز علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کا فتویٰ دیا تھا ہمارے معزز علماء کرام نے۔ اور ایسے جید علماء کرام تھے کہ صرف فتویٰ دے کر گھر میں نہیں بیٹھے، فتویٰ دیا اور خود آگے بڑھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دلی کی جو روڈ اب موجودہ پاکستان میں جو لاہور کو جاتی ہے، مورخ لکھتا ہے، میں نے اپنے بزرگوں کی زبانوں سے سنا، انہوں نے اپنی یہ فرمایا کہ ان پیڑوں پر ہمارے علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی جس کو انگریزوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے انگریز گوروں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ یہاں پر ہم نے مہاتما گاندھی کا ساتھ کیا، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ موہن داس کرم چند گاندھی کو اگر کسی نے مہاتما کا خطاب دیا تو ہمارے بزرگوں نے دیا تھا۔ گاندھی کے ساتھ ہم نے کندھے سے کندھا ملایا، مولانا آزاد کھڑے رہے، جوہر برادران کھڑے رہے، نیتا جی سبھاش چندر بوس کھڑے رہے، اور جب سن 57 کی جنگ آزادی میں علماؤں کو پکڑ پکڑ کر کالا پانی کی سزا دی جا رہی تھی، تو یقیناً تاریخ صبح قیامت تک علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو یاد رکھے گی، جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا۔ جس طرح آج بی جے پی شیو سینا ساورکر کے بارے میں بات کرتی ہے، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ساورکر کی طرح تین معافی نامے کے خط انگریزوں کو نہیں لکھے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے سینہ تان کر کہا کہ میں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا ہے، میں اس ملک سے انگریزوں کو بھگاؤں گا یا پھر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے پھانسی کے پھندے کو مسکرا کر اپنے اس کو پہن دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک کی تاریخ گواہ ہے، ہماری آزادی کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنا پسینہ گرایا، وہاں پر مسلمانوں نے اپنا خون بہا دیا۔ یہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ کو ہم دوبارہ دہرائیں گے۔ اور اگر کوئی مجھ سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی یہ بڑا برا وقت ہمارے سروں پر آ چکا ہے کہ CAA کا قانون بنا کر مودی کی حکومت اس طرح کا کام کر رہی ہے، تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، انہی کی زبانی انہی کی الفاظ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ بزرگوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے کہا کہ سن 57 کے بعد بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوئے تھے۔ ملک کی آزادی کے بعد جب بٹوارا ہوا مذہب کے نام پر، جس کو آج بھارت کے مسلمانوں نے ٹھکرایا، اس وقت بھی بڑا خط و غارت گری ہوئی، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ تیسرا امتحان کا وقت ہے ہمارے لیے، اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو آج ذرا پریشان ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری اس بات کو یاد رکھو کہ جب تک دنیا باقی رہے گی، حق اور باطل کی لڑائی ہوتے رہے گی۔ صبح قیامت تک حق اور باطل کی لڑائی ہوتی رہے گی۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں جو ہم جمہوری طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے جیت گئے۔ کامیابی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول نے اپنی گردن کٹا دی، مگر تاریخ ان کو کامیاب قرار دیتی ہے، اور تاریخ ان ظالموں کو جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، ہر چیز تھی، مگر تاریخ میں ان کو شکست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تاریخ میں ان کو منحوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حق اور باطل کی لڑائی صبح قیامت تک جاری رہے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے یا باطل کا ساتھ دیں گے۔ جو حق کا ساتھ دیں گے، اللہ ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیشہ حق کو سربلند کیا۔ کیا تم بھول گئے
کہ ارشاد رب اللہ ہے کہ حق آیا اور باطل مٹنے کے لیے قل جاء لفظاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے اور حق زندہ رہے گا جب تک زمین و آسمان رہے گی، جب تک آسمانوں میں ستارے چمکتے رہیں گے، جب تک سورج نکلتا رہے گا، جب تک چاند نکلتا رہے گا، اس وقت تک حق اور باطل میں مقابلہ ہوتا رہے گا۔ اور تاریخ، انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق کی کامیابی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ اور ہم کو مل کر اس حق کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر اقتدار میں بیٹھ کر نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 306 ایم پیز ہیں، میرے پاس راجیہ سبھا میں طاقت ہے، میں دلی کا نیا بادشاہ ہوں، میرے پاس فلاں ریاست میں اتنے چیف منسٹر ہیں، میرے بھائی یہی بات اندرا گاندھی بھی کہتی تھی۔ اندرا گاندھی بھی یہی سمجھتی تھی کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے پاس ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ انڈیا از اندرا، اندرا از انڈیا، مگر جمہوریت بھی ایک عجیب کھیل ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، تو قدرت کہتی ہے اے ظالم، تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوا کہ خون کے لطفے سے قدرت نے تجھے اس میں جان ڈالی۔ ہر ایک جو اس دنیا میں آئے گا جائے گا اس دنیا سے۔ اگر کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ختم ہونے والا نہیں ہوں، تم تاریخ نہیں جانتے۔ فرعون بھی یہی سمجھتا تھا، اس نے خدا کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اس کو پانی میں بہا دیا۔ نمرود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکے گا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس دنیا میں اگر اقتدار پر بیٹھ کر اگر اس میں اسد الدین اویسی بھی شامل ہے اور اگر میں بھی یہ سمجھوں گا کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا اور غرور و تکبر کا شکار ہو جاؤں گا، تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ جو غرور کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نست و نابود کر دیتے ہیں۔ جو ظلم کرے گا، جو ناانصافی کرے گا، اقتدار کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اقتدار سب کو دیتا ہے، اللہ سے مسلمانوں کو نہیں، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نظام چلانے کے لیے اللہ اقتدار دیتا ہے اور اقتدار جس کو دیتا ہے اس کو احتیاط سے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا، اگر غرور اور تکبر کے بل بوتے پر، اپنے طاقت کے بل بوتے پر انسانوں کو انسان نہیں سمجھے گا، ان کو چونٹی کی طرح اگر کچل دے گا، تو پھر یاد رکھو، وہ دن یاد رکھو جب پہاڑوں کو روئی کی طرح اٹھایا جائے گا، جب زمین کو الٹ دیا جائے گا، اس وقت تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو لوگ حق کی سربلندی کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک کے سیکولرزم کو بچانے کے لیے، دلت مسلمانوں اور کمزوروں کو بچانے کے لیے جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کو کامیابی اور کامرانی سے اللہ ہمکنار کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، CAA کا قانون کیا ہے؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ٹی وی پر وزیر اعظم نظر آتے ہیں، بہت زیادہ نظر آتے ہیں، جب کبھی بھی وہ نظر آتے، دلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں کہا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بھارت کی 130 کروڑ جنتا سے NRC نہیں آئے گا، ابھی کوئی NRC کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی، CAA کو NPR اور NRC سے دیکھنا ضروری ہے۔ میں ہر جلسے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بلدی انتخابات کا جلسہ ضرور ہے، مگر مجھ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ CAA کا قانون NPR اور NRC کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ وزیر اعظم بولتے ہیں کہ CAA سٹیزنشپ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں،
सिटीजनशिप देता भी है और लेता भी है। आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, दलील दो इसकी, तुम जो कह रहे हो उसकी दलील दो। उसकी दलील ये है कि आसाम में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एनआरसी हुआ, उस एनआरसी में 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, जिसमें मुसलमान भी, हमारे हिंदू भाई भी, उसमें बाज नेपाली और दूसरे वहां के आसाम के तमाम लोग। मगर यहां पर जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और नरेंद्र मोदी वजीर आजम की झूठ को आपके सामने रख रहा हूं, वो क्या है? इनका एक मिनिस्टर है आसाम का जिसका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसने 3 दिन पहले असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम CAA के तहत 5 लाख लोगों को आसाम के सिटीजनशिप देंगे। अब 19 लाख जो लोग अवाम के नाम नहीं आए, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं, 5,30,000 हिंदू भाई हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं। मुसलमान भी बंगाली जबान, हमारा हिंदू भाई भी बंगाली जबान बोलता है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है, आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर, कि CAA के तहत 5,40,000 हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दी जाएगी और जो मुसलमान जिसका नाम नहीं आया उनसे कहा जा रहा है कि आप कोर्ट को जाइए, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके अपना केस लड़िए। ये सिटीजनशिप लेने का नाम है। मुसलमान नहीं है तो आसाम में सिटीजनशिप दे देंगे। असेंबली में खड़े होकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं वजीर आजम से, 2 मिनट रुकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज कर रहा था आसाम के बारे में, वहां पर मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जाएगी। CAA के तहत बीजेपी का मिनिस्टर कह रहा है, जिसका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, कि बंगाली हिंदू भाइयों और बहनों को दी जाएगी। अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना है, बरसों लड़ना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा।
डिटेंशन कैंप जो आसाम में है, उसमें अगर 30 लोगों की जगह है तो वहां पर 150 लोगों को रखा जाता है। मेरे भाई, CAA का कानून NPR और NRC से देखना जरूरी है, जिसकी मिसाल मैंने आपको आसाम के NRC से दे दी। ये जो NPR होगा अप्रैल 2020, जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसमें होगा क्या कि कोरटला में एक मामूली सा गवर्नमेंट का सेक्शन ऑफिसर आएगा, आकर आपके घर पर पूछेगा घर में कितने लोग रहते हैं, नाम लिखेगा और फिर पूछेगा हमारे साबिर अली से कि साबिर अली, आपके वालिद और वालदा की तारीख पैदाइश क्या है, कहां पैदा हुए, आधार कार्ड है तो बता दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, पासपोर्ट है तो बताओ, इलेक्ट्रल की तरफ से न्यूमिनेटर्स की उसमें लिखा गया है। अगर और स्पेसिफिक जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि NPR और NRC एक है, कहां पर लिखा गया, वो 2003 के रूल्स बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। सेक्शन 3 और सेक्शन 4, दफा 3 और दफा 4 पढ़ लो आप, मैं जो कुछ कह रहा हूं आपको उसमें मिल जाएगा। अब यहां पर मसला क्या है, नाम जमा करने के बाद जब वो सेक्शन ऑफिसर बल्दिया के दफ्तर को जाएगा तो उससे थोड़ा बड़ा ऑफिसर वो बैठकर फैसला करेगा कि डाउटफुल सिटीजन कौन है, मशकूक शहरी कौन है। और जब आप पढ़ेंगे, अरे भाई तुम कैसे इस फैसले पर आए कि साबिर मशकूक शहरी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। रूल्स में उसको इस बात की इजाजत दी गई कि उसके इख्तियारात में यह है कि जिसको चाहे डाउटफुल सिटीजन लिख दे। किसको भी चाहे डाउटफुल सिटीजन लिख दे। आप बताइए, डाउटफुल सिटीजन लिख दिया साबिर को, अब साबिर को ऑफिसर बुला के पूछेगा, साबिर ये बताओ तुम्हारे पास शिजरा क्या है, तुम्हारे अम्मा, वालिद, दादा, दादी कहां से आए थे, तुम भारत के हो या नहीं हो। आप बताइए, जिस शख्स का जिंदगी यहां पर गुजर गई, जिसके बाप दादा यहां पर गुजर गए, उससे बुलाकर पूछा जाएगा कि बताओ तुम पर शक किया जा रहा है, तुम डाउटफुल सिटीजन करार दे दिए गए हो, प्रूफ दो। फिर साबिर अपने कागजात देंगे, उसके बाद एक लिस्ट लगाई जाएगी तमाम कोरटला के लोगों की। कोई भी कोरटला का आदमी, कोई भी करीमनगर का, कोई भी तेलंगाना का, कहीं से भी आकर वो कहेगा कि साबिर के नाम पर मुझे शक है, और फिर साबिर को अपनी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर मैं साबिर का नाम लेकर कहता हूं तो मैं देना ना, भाई क्यों बोल रहा हूं साबिर का नाम में, क्या मेरे पास सबूत है, कुछ नहीं। मैं खाली जाके बोल सकता हूं कि साबिर पे शक है, अब शुरू हो जाएगा। आप याद रखो, जब वो लिस्ट लगेगी ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, चाहे कोरटला हो या तेलंगाना हो। रोएंगे आप, मेरी बात याद रखो। आज आपको बड़ा मजा आ रहा है सुनकर, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये होएगा, देखना मेरी बात को आप। जब लिस्ट लगेगी और किसी को भी ऑब्जेक्शन का इख्तियार होगा, इतराज करने का इख्तियार होगा। ये क्या है, ये एनआरसी है। तो NPR NRC में कोई फर्क नहीं है। ये अजीब हमारे वजीर आजम का फैसला है। मुझे बुलाइए पाकिस्तान से जो हिंदू है, बांग्लादेश के हैं बुलाइए, अफगानिस्तान के हैं बुलाइए। अगर उन पर जुल्म होता तो मजलूम है, मगर मजहब के नाम पर क्यों बुलाना चाहते आप? इंसानियत के नाम पर बुलाइए ना उनको, इंसानियत के नाम पर बुलाओ, इंसानियत के नाम पर रेफ्यूजी स्टेटस दो,
انسانیت کے نام پر سب کچھ دو مگر مذہب کے نام پر کیوں؟ اور آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، کہ بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 70 سال میں پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر پارلیمنٹ میں قانون بنایا گیا۔ 70 سال میں کبھی بھی قانون نہیں بنا تھا، پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر قانون بنتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے مستثنا کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، دور رکھ دیا جاتا ہے۔ اور مودی اور جناب شاہ کہتے ہیں ہم مسلمان بھائیوں بہنوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی، یہ ان کی ایک سازش ہے، یہ ان کی ایک سازش ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اور اس بات کا نوٹ کر لیجئے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کتنوں کے پاس ہے یہاں پر؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے شرما رکھو، مودی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہماری ماں اور بہنیں، آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ جس کے پاس نہیں ہے ہاتھ اٹھائیے۔ اب آپ کو معلوم برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون کیا ہے؟ 1 سال کے اندر جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے تو 1 سال میں برتھ سرٹیفکیٹ نکالنا بالکل تو صحیح بول رہا تھا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون یہ ہے، ہاں بھائی اس کو دکھاؤ، غصہ ایسا ووٹ ڈالو۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون یہ ہے کہ 1 سال کے اندر، پیدائش کے 1 سال کے اندر سرٹیفکیٹ نکالنا۔ اگر نہیں نکالے تو کلیکٹر کے پاس کارروائی جاتی اور آپ کو جرمانہ بھرنا پڑتا۔ اب جرمانہ جہاں بھرنا ہے وہاں پر کیا ہوتا؟ ایجنٹ آ جاتی، 3000 روپے دے دو میں بنا کے دیتا ہوں، 4000 روپے دو بنا کے دے دیتا ہوں۔ یعنی یہ غریبوں کے لیے نقصان دہ۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائی غریب ہیں، ان کو پریشانی، دلت کو پریشانی، آدیواسی کو پریشانی۔ اور 2015 میں نریندر مودی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں، ملک میں 28% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ 130 کروڑ کا ملک، 28% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مودی کی حکومت کہہ رہی ہے۔ اور اس میں 40% مسلمان اور دلت کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ بھارت میں 17.5 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، 40% کتنے ہو گئے؟ لگا لو 6 کروڑ کے قریب ہو گئے۔ دلت کتنے؟ 40% دلتوں کے پاس نہیں ہے۔ کہاں سے لائے گا دلت، مسلمان، آدیواسی؟ دولت مند کے پاس سب چیزیں ہیں، غریب کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے یہ NPR، NRC یہ غریبوں کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے ہم نے چیف منسٹر سے جا کر ملاقات کی تھی، مشترکہ مجلس عمل نے جا کر ملاقات کی تھی، اور ہم نے چیف منسٹر سے اپیل کی، گزارش کی، مطالبہ کیا کہ آپ تلنگانہ میں NPR پر سٹے لگائیے۔ NPR پر NRC الگ ہے، NPR شروع ہوگا تو NRC ہو جائے گا۔ حکومت میں اگر کوئی منسٹر یہ بولتا ہے NRC نہیں ہوگی، نہیں، NPR پر سٹے لگاؤ۔ جیسا کہ کیرلا کی حکومت نے ایک سٹے کا آرڈر نکالا ہے۔ NPR رکے گا تو NRC نہیں ہوگا، NPR ہوگا تو پھر یہ تمام مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مقصد ایک ہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ RSS کے ایک بانی تھے جس کو گولوالکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گولوالکر نے 1935 یا 30 میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزن شپ دیے ان کو رکھنا پڑے گا۔ 1930-35 میں گولوالکر نے بات کہی تھی۔ آج نریندر مودی کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، نریندر مودی کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑی تعریفی کلمات لکھے گولوالکر کے بارے میں، بہت تعریف لکھی۔ ان کو گرو جی کہا۔ گرو جی نے جو بات 1930-35 میں کی تھی، ان کا شاگرد
2020 میں یہ کام کر رہا ہے. 2020 میں کام ہو رہا ہے. پوری تصدیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. میں یہاں پر کھڑے ہو کر جو بیان کرتا ہوں بغیر پڑھے بڑے تصدیق کے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ کام ان کا ایک مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کو اس طرح سے ہمارے اختیارات چھین لیے جائیں. ووٹنگ کا اختیار چھین لو. شہریت جب چلی جائے گی تو کیا باقی رہے گا. اور میں سلام کرتا ہوں جامعہ ملیہ کے طلباء اور طالبات کو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو, جنہوں نے اس احتجاج میں ایک نئی جان ڈالی اور ان پر دلی کی پولیس نے ظلم بھی کیا. جامعہ ملیہ میں بغیر اجازت کے دلی کی پولیس گھس کر وہاں کے بچوں کے ہاسٹل میں گھس کر بچیوں کو مارتی ہے. ایک مناج الدین نام کا بچہ جو LLM کی سیکنڈ ایئر کی تعلیم جامعہ میں حاصل کر رہا تھا, اس کو لائبریری میں گھس کر پولیس نے ایسا مارا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بچے پر ٹیئر گیس کا شیل گرا, اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا. ہمارے نوجوان بچے جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ کل وہ کچھ کر سکے قوم اور ملت کے لیے, آج ہندوستان کے وزیر اعظم کی دلی کی پولیس بچوں کو نابینا کر رہی ہے, اپاہج بنا رہی ہے, یتیم بنا رہی ہے. اور اتر پردیش کا چیف منسٹر احتجاج ہوا CAA پر تو رات میں کہہ دیا تشدد کہیں پر ہوا, میں نے اس کی مذمت کی, کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. جب بدلہ لینے کی بات اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کی تو دوسرے دن 28 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا. 28 مسلمانوں کو, جس میں ایک سلمان نام کا بچہ ہے, ایک اور بجنور کا بچہ ہے یونس جس کا نام, جس کا 7 مہینے کے بچے کے دودھ لانے کے لیے گیا. جمعے کا دن تھا, بائیں آنکھ میں گولی لگی, ختم ہو گیا. میرے بھائی اتنا ظلم اتر پردیش میں ہو گیا ہے. 1000 سے زائد لوگ جیل میں, ایک کے بعد ایک کیس گر رہا ہے. جب کیس کورٹ میں آتا ہے مجسٹریٹ پوچھتا ہے ان کے خلاف کیا ثبوت ہے, تو نہیں کچھ نہیں ہے, مگر زندگی ان کی برباد کر دی گئی. بٹھا کر مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. امبیڈکر نام کا ایک دلت سکالر ہے, ڈیفر ہے, اس کو اتر پردیش کی پولیس نے اریسٹ کیا. لکھنؤ کے ایک پولیس اسٹیشن میں اس کو مارا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم امبیڈکر تمہارا نام, اور تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ایک ہمارا ہندو بھائی احتجاج میں گرفتار ہوا, اس کو مار کر لکھنؤ کی پولیس نے کہا کہ تیری بیوی کو اور تیری 2 سال کی بیٹی کو دھندے پہ لگا دیں گے. یہ نہیں معلوم تھا کہ لکھنؤ کی پولیس اب یہ دھندا بھی کر رہی ہے. ہندو ہے تو کیوں گیا؟ ارے بھائی یہ ملک کا معاملہ ہے. نریندر مودی اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے. گاندھی نہیں چاہتے تھے, امبیڈکر نہیں چاہتے تھے, پٹیل نہیں چاہتے تھے, راجندر پرساد نہیں چاہتے تھے, مولانا آزاد نہیں چاہتے تھے. یہ ملک کیا ہے؟ یہ ملک نہ مسلمانوں کا ہے, نہ ہندوؤں کا ہے, نہ سکھوں کا ہے, نہ مسلمانوں کا ہے, نہ عیسائیوں کا ہے, نہ پارسیوں کا ہے. یہ ملک ان تمام کے ماننے والوں کا, اور جو مذہب کو نہیں مانتا ان کا بھی ملک ہے یہ. اسی لیے جب سمویدھان کی دستور کی پہلی کتاب لکھی گئی تھی اور لکھ کر اس پر سب نے دستخط کی تھی, بابا صاحب امبیڈکر کی بھی سگنیچر, اس کتاب کو میں نے پارلیمنٹ میں جا کر دیکھا اور حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ اس کتاب کے پہلے صفحات میں رام کی فوٹو ہے, پھر اکبر بادشاہ کی فوٹو ہے, ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے, جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ملک کو معلوم ہو جائے, آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ملک رام کے ماننے والوں کا بھی ہے, ٹیپو سلطان کو شیر ماننے والوں کا بھی ملک ہے, جھانسی کی رانی کی عزت کرنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ملک ان کا ہے. یہ سب ڈالا گیا تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے. نریندر مودی یہ چاہتے ہیں اس ملک میں ایک مذہب ہو,
ایک تہذیب ہو، ایک زبان ہو، یہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں۔ اسی لیے ہم نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ کے چندرشیکھر راؤ صاحب آپ NPR پر سٹے لگائیے۔ میں یہاں کے کورٹلا کے TRS کے لوگوں کو بھی بول رہا ہوں، جاؤ جا کر آپ اپنے چیف منسٹر کو بتاؤ کہ کورٹلا میں ایک دیوانہ آیا تھا شیروانی پہن کر اور آ کر اس طرح کی گفتگو کیا، ووٹ تو آپ کو اسمبلی پارلیمنٹ میں مل گیا، اب کے بعد انشاءاللہ تعالی اس دیوانے کی آمد کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عجیب بات ہے کہ وارڈ نمبر 4 سے صابر ہمارے صدر اور امیدوار ہیں، پورے کے پورے صابر بن گئے وہاں پہ۔ ارے ایک صابر تو یہ BJP پہ سے بھی صابر، کانگریس سے بھی صابر، پورے صابر ہو گئے۔ ہاں منم منم بکٹی، مگر تم کو نہیں معلوم صابر علی ایک ہی ہوتا، باقی کے سب جو کرا ہے ان کو بگاڑا۔ صابر ایک مرد ہے نا، تو یہ تمام کیا بولے میں بھی صابر، میں بھی صابر، پورے کود گئے وہاں پہ۔ نہیں انہیں نہیں جتنا، کوئی بھی جت جا، تو جت جا میں جت جا۔ ارے پیارے ایک ہی جیتے گا انشاءاللہ، وہ صابر علی مجلس کا پورا جیتے گا۔ یہ اتنی نفرت ان کو، ایک سیٹ پر کوئی بھی جیت جانا مگر صابر نہیں جیتنا۔ ہاں منم منم بکٹی، اب سمجھ گئے نا آپ بات کو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ویری گڈ۔ اب کل سے آپ بولیے نہیں نہیں میرا نام صابر نہیں ہے، میرا نام یہ ہے۔ اب دیکھو آپ کل سے شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک عجیب ماحول ہمارے ملک میں ہے۔ آج میں جمعے کی نماز میں مسجد کے نام مدینہ مسجد میں امام صاحب نے بڑا اچھا واعظ بیان کیا۔ انہوں نے مثالیں دی کہ کیسے سلطنت مغلیہ کے جانشین جب ظلم کرتے تھے اور کیسے قدرت نے ان کے ظلم کو ختم کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری داد رکھ لے گا۔ اور پھر یہ لوگ BJP کے لوگ بولتے ہیں کہ کیا جلوس نکالے ایک دلی میں، دیش کے غداروں کو گولی مارو ساروں کو۔ آپ بتائیے اس طرح کے نعرے لگائیں گے آپ؟ اور پھر ویڈیو بھیجا رہے NPR آ رہا، NPR آ رہا، NPR آ رہا کا شیرہ مقابلہ کریں گے، کوئی بھی آندو مقابلہ کریں گے۔ جمہوریت میں مقابلہ کرنا ہے، ہوڑ بولنے کا زمانہ چلے گا۔ اب نہیں بولنا وہ 30 سال پرانا، اب جو بچہ ہے نا انہیں شیروں کا شیر بن چکا ہے۔ اب یاد رکھو، پھر نعرے لگا، ارے کیا نعرے ہیں؟ دیش کے غداروں کو تم کیا ہے؟ ہم ترنگا ریلی نکالے حیدرآباد میں پچھلے جمعے کو مشترکہ مجلس عمل کے تحت، الحمدللہ تمام لوگ آئے، 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ آئے۔ اس کے بعد سے میڈیا میں شروع ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ترنگا۔ ہم بولے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا، تمہارے سر میں درد ہو رہا۔ بولے تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ بھلا کیوں نہیں آنا؟ کیا نہیں؟ دیکھ یہ لگ رہا ہے کہ تم کسی سے ڈر گئے، ڈر کے بول کے مسکرا رہے، تم دکھا رہے کہ تم وفادار ہو۔ میرا بابا سنو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں اور اللہ جانتا میں کتنا گناہگار ہوں۔
مگر اس کے باوجود بھی میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. میں دنیا بنانے والے سے اور دنیا ختم کرنے والے سے اور حساب کتاب کرنے والے اس دن کے اس مالک سے ڈرتا ہوں. یہ دنیا کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے میرے پیروں کی دھول کے برابر ہیں. میں کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ مجھے ایسا ہی ایمان پہ رکھے. ارے ڈر رہے کہیں تو ڈریں گے رے بھائی. کیا کرتے تم؟ گولی مارتے، مارو. اب جان جب جانا ہے تو میرا ایمان یہ ہے کہ تمہاری گولی سے نہیں مر رہا ہوں میں. جب میں پیدا ہوا تھا تو اللہ میرے مقدر میں لکھ چکا تھا کہ تمہاری موت ایسے ہوگی. الحمدللہ. اب رہا سوال وفاداری دکھانے کا میری ماں اور بہنوں. آپ جانتے کہ میں اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ دنیا میں، حضرت آدم پورے دنیا کے ڈیڈی ہیں، پپا ہیں، ابا ہیں، فادر ہیں، پاپس ہیں، سب ہیں انہوں، ہے نا. جب ابا پہلا قدم رکھے تو کہاں رکھے؟ یہاں رکھے. ابھی ابا کی زمین ہوئی نہیں ہوئی؟ اب ابا کی زمین سے بیٹے بیٹی کو کوئی نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتا. تو جب یہ ابا کا ہوا تو میں ابا کا بیٹا. باپ کے بیٹے کو وفاداری نہیں دکھانا پڑتا، خالی رشتہ دکھا دو. کیوں بولے کیا ہے؟ کوئی بات ہے؟ وفاداری. اور ایک بات سنو، جب ترنگا بن گیا، میری ماں اور بہنوں آپ کی اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ترنگا بنا تو اس میں حیدرآباد کی ایک محترمہ سمیہ طیب جی نے بھی اس ترنگا بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. ترنگا جب بنا اور جب ترنگا بن گیا، ملک کا ترنگا مانا گیا، کون مخالفت کی؟ آر ایس ایس میں. آر ایس ایس نے کہا اس میں 3 رنگ، ہرا، سفید اور سیفرن. آر ایس ایس نے کہا یہ اشوبھ ہے، انآسپیشیس ہے. کہاں ان کی آرگنائزر میگزین ہے 1949 کی، پڑھ لو آپ. ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا ترنگا دیکھ کر ہم کو فخر ہوتا ہے. اب ان کو تکلیف ہو گئی، یہ کانگریس، آر ایس ایس، بی جے پی کو، ارے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی آ گیا، ترنگا بھی آ گیا. میرے بھائی، تم کل تک وفاداری نہیں نبھا رہے تھے صحیح طریقے سے، اب ہم اس ترنگے کو اٹھائے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا رہے گا. اور سن لو، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بی جے پی کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ CAA NRC کے نام پر ہم کو بے گھر یا ہماری شہریت چھین لی جائے گی. اب تمہیں الفاظ میرے سن لو، اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوگا. اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی، یہیں رہیں گے. یہ ملک ہمارا ہے، ہماری ماں نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی زمین پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس زمین میں ہی جائیں گے پوری عزت اور فخر کے ساتھ، اور سینہ تان کر اس زمین میں ہم سوئیں گے صبح قیامت تک. اور جب تک ہم کو کوئی ہلا نہیں سکے گا، میری آپ سے گزارش ہے کہ متحد رہیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیے. اور خوشی کی بات یہ ہے، بلکہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ آج جو پورے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے، وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ سب کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بھارت کا یہ جو کیریکٹر ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، اس کی خوبصورتی ہے، جو ہندوستان کے وزیر اعظم اس کیریکٹر کو، اس خوبصورتی کو کم کرنا چاہتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں تمام لوگوں کو جو CAA قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 جنوری کے دن صبح نکلیے اور کورٹلا کے آسمان پر خالی پتنگ اور جو کوئی بھی سامنے آئے گا اس کو ڈال کے پورا آپ تمام لوگ جائیں گے.
اپنی ماں اور بہنوں کو لے کے جائیے. اور میرے بھائی اس دن 22 تاریخ کے دن صبح میں اٹھ کے نہ کو بولو ارے بیگم ذرا چائے تو بنا, ذرا انڈا تو چلو, رات نہیں, سیدھا جاؤ نماز پڑھو فجر کی, 6:30 بجے تک جماعت ہو جاتی, 7 بجے سے پولنگ کھل جاتی. پہلے جا کے دبا کے پیپر لے کے جہاں پتنگ دکھا وہاں پہ لے کے CAA کے خلاف مارو مار. پیپر دیکھتے کہ بولو مودی صاحب سنو تمہارے قانون کے خلاف مہر پتنگ پہ مارتے جاؤ. اور BJP سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہاریں گے پورے تلنگانہ میں بلدیہ کا الیکشن انشاءاللہ. یہ تمہارے قانون کا ریفرنڈم ہونے والا ہے تلنگانہ میں, اور ہم تم کو ہرا کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. کورٹلا سے سب کو کامیاب کریے. صابر کے وارڈ میں خاص طور سے منم